Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about progress invoicing. In progress invoicing, we invoice our clients based on incremental completion of work or milestones predefined with our consent and agreement of our customers or clients. What happens is that we have a long-term contract with our clients, and based on this contract, we get paid incrementally throughout the life of the project. जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें अपने कस्टमर के साथ एक प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. रीज़न क्या है? रीज़न उसकी सबसे बड़ी ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस अपनी रिटेल या छोटे कामों के साथ बिलिंग में आती है कि आप थोड़ा सा एडवांस दे दें 50% और 50% एट कंप्लीशन ऑफ वर्क, वो इधर फीजिबल नहीं रहता. इस प्रोग्रेस बिलिंग में जो चीज़ें बड़ी अहम है वो है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. उसके बाद अगर उसमें कोई रद्द-बदल हुआ है, कोई चेंजेस आई हैं, उसकी कॉस्ट. इसके अलावा अब तक जितना बिल्ड अमाउंट है, जितना हमने बिलिंग कर चुके हैं और जितना हमने पैसा रिसीव कर लिया है, और रिमेनिंग अमाउंट. ये है प्रोग्रेस बिलिंग का तरीक़ेकार. तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी अहम है वो ये है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा भी हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व भी हो सकते हैं. इसलिए ये ना कस्टमर के फ़ायदे में होता है कि वो अपना तमाम पैसा एक ही वक्त में लगा दे, और ना ही ये आप समझें कि जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भी आपकी कंपनी है, ना उसके फ़ायदे में होता है कि सारे पैसे एंड ऑफ प्रोजेक्ट ले. तो इसलिए एक मिडल ग्राउंड हम उसको तयन करते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेस इन्वॉइसिंग. प्रोग्रेस से आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे. जैसे जैसे काम चलता रहेगा उस हिसाब से बिलिंग होती रहेगी. ये कॉन्ट्रैक्ट की नौयत पे इसका तयन होता है कि ये प्रोग्रेस बिलिंग क्या टाइम बेस्ड होगी या कोई माइलस्टोन बेस्ड होगी. ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए. माइलस्टोन होता है कि जब हम कह देते हैं कि ये काम कंप्लीट होगा तो पैसे मिलेंगे. मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बहुत बड़ा प्लाज़ा बना रहे हैं तो आपके साथ ये बात हो सकती है कि आप कहें कि जब मैं इसकी बुनियादें खोद दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे. आप मुझे थोड़े से पैसे एडवांस देंगे, बाकी बुनियाद खोदने पे मिलेगी. बाकी जैसे ही मैं उसकी फाउंडेशन डाल दूंगा तब आप मुझे पैसे देंगे. तो इस तरीके से आप ये माइलस्टोन के ऊपर ये सारी बिलिंग कर सकते हैं. दूसरा क्या है? दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप कहें कि अगर हम 15 दिन में इतना काम करते हैं तो 15 दिन के बाद आपने मुझे पहली इन्वॉइस देनी है, और इसके अलावा अगले 15 दिन के बाद आपने मुझे दूसरी इन्वॉइस देनी है. ये तयन नौयत पे होता है कि प्रोजेक्ट की नौयत क्या है. इसे देखते हुए हम मुसलसल प्रोग्रेस एक के बाद एक हम इन्वॉइस देते जाते हैं, और जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है जो कि पीओ पे लिखी होगी या कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होगी, वो जब करीब आती है, जब कंप्लीशन के वक्त आती है, तो 10, 15, 5% जो आखिर में रह गया है वो कंप्लीशन के बाद मिलता है. इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा फ़ायदा आप समझ रहे होंगे कि हमेशा जो काम कर रहा है उसे होगा कि अभी काम कंप्लीट नहीं किया और उसे एडवांस भी मिलना शुरू हो गया और पैसे भी मिलना शुरू हो गया. ऐसा नहीं है. जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन के होंगे और हैवी इन्वेस्टमेंट के होंगे, उनके लिए सबसे बेहतर और सबसे फ़ायदेमंद तरीक़ा बिलिंग का वो है प्रोग्रेस बिलिंग. इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए, क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी जो कि सर्विसेज और मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन है. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी से प्रोग्रेस बिलिंग की बात करूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा और मेरे कस्टमर या क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा, तो याद रहे कि आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं. रीज़न बीइंग क्योंकि ये लंबी दौरानिया का काम है, इसलिए आपके ओवरहेड काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ और वेजेस नहीं है, इसमें वो तमाम खर्चे हैं जो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए किया है. अगर ये मटेरियल बेस्ड है तो इसका मतलब है कि मटेरियल भी आप ख़रीद के ला रहे हैं काम करने के लिए.
اگر اس میں کسی اور آرگنائزیشن یا کنسلٹنٹ یا سب کانٹریکٹر کی سروسز شامل ہیں، اس کی پیمنٹ بھی آپ نے ہی کرنی ہے، وہ بھی آپ کو لے کر آنا ہے اس پروجیکٹ کے لیے اور کام کروانا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے اور آپ کے دفتری اخراجات ہیں وہ سارے ہی ہم نے اٹھانے ہیں. اگر آپ کو ہر مہینے یا ہر مائل سٹون کے اوپر پیمنٹ مل جایا کرے تو آپ نے جتنا پچھلا خرچہ کیا ہے وہ بہت حد تک کور ہو جاتا ہے، اور آپ کو خوشی رہتی ہے، آپ مطمئن رہتے ہیں کہ آئندہ کام کرنے میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ فائنانس موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹر اپنی جیب سے پیسے نہیں لگاتا، اسے پیسے ملیں گے تو وہ کام کرے گا. اسی لیے پروگریس انوائسنگ میں کانٹریکٹر جو آپ ہیں، جو آپ کا بزنس ہے، اس کو کام کرنے کے لیے جتنا اس نے کام کیا ہے اس کا معاوضہ فوراً مل جانا چاہیے. ہاں، اس کی ویریفیکیشن ضرور ہوگی، کلائنٹ یا کسٹمر ویریفائی کرے گا کہ واقعی اس نے اتنا کام کیا ہے، ساری چیزیں جو اس نے ہم سے کہا تھا، جو اس کے اوپر ہم نے اسپیسیفیکیشن ڈیفائن کی تھی ویسے ہی ہیں. اس کے بعد وہ پیمنٹ آپ کو ریلیز کر دے گا. اس سے آپ کی تمام چیزیں جو آپ نے خرچہ کیا ہوگا وہ کور ہو جائے گا. آپ نے بھی، اگر آپ کا بھی کوئی سپلائر ہے، مثال کے طور پہ کنسٹرکشن کمپنی ہر چیز نہ خود بناتی ہے اور نہ ہی خود کرتی ہے. مثال یہ ہے کہ سریا کہیں نہ کہیں سے خریدنا پڑے گا، سیمنٹ کسی سے لینا پڑے گا، اینٹیں کہیں سے آنی پڑے گی، اسی طرح کا بجلی کا سارا سامان کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں لینا پڑے گا اور ان کو بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے آگے کانٹریکٹ اپنے کلائنٹ یا کسٹمر سے کیا ہے، آپ نے بیک ٹو بیک پیچھے بھی کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے اپنے سب کانٹریکٹر سے، اپنے سپلائر سے، جو کہ آپ کو یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اسی کنڈیشنالٹیز پہ کہ جیسی آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ ان کو پیمنٹ کریں گے. ایک تو آپ کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں تاکہ آپ اپنا کام چلا سکیں، مٹیریل کے حوالے سے بھی، دفتر کے حوالے سے بھی، اپنی امپلائیز کے حوالے سے بھی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سب کانٹریکٹر، انہیں اب یہ پتا ہے کہ جب ہم چیزیں دیں گے، جب ہم اپنی سروسز یا مٹیریل ان کو دیں گے، ہماری پیمنٹ کا دار و مدار اسی پہ ہے. اگر کوئی ہمیں اپنا کام کر کے نہیں دیتا وقت پہ، مثال کے طور پہ اگر کسی الیکٹریکل ایجنٹ نے آگے کوئی چیز ٹیسٹنگ کرنی ہے اور نہیں کی تو یقیناً ہم اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے، ہمیں آگے سے بھی پیمنٹ نہیں ملے گی. اور اسی طرح ہم اپنے سب کانٹریکٹر کو بھی پیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس نے کام نہیں کیا. اس لیے ہمارے سب کانٹریکٹر بھی اپنا کام بر وقت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو ہماری پیمنٹ ملے گی، کیونکہ ہمارا دونوں کا اگریمنٹ بیک ٹو بیک ہے. ہم اپنے کلائنٹ سے پیسے لیں گے، اس نے کام کر دیا ہے تو اس کو پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ فائدہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو خام خواہ کا بہت زیادہ خرچہ اپنے اوپر نہیں لینا، نہ مٹیریل کا، نہ سروسز کا، نہ اپنے سٹاف کا. تمام کی پیمنٹ جتنا جتنا آپ کام کرتے جائیں گے اس کی مناسبت سے آپ کا کسٹمر آپ کو کرتا رہے گا. اب آئیے کسٹمر کو یہ بڑا سمجھانا ضروری ہے کہ اس میں اس کا بھی بہت فائدہ ہے. وینڈر کا تو فائدہ ہی ہے کہ اس نے اینڈ آف پروجیکٹ پیسے نہیں لینے، بلکہ اس نے یہ پیسے جو آپ سے لینے ہیں وہ ڈیورنگ دا پروجیکٹ لینے ہیں. تو کسٹمر کو کیا فائدہ ہوا؟ کسٹمر کو جو فائدے ہیں وہ آپ سے زیادہ ہیں. وہ کیسے؟ وہ بھی سن لیں. جب یہ لانگ ڈیوریشن کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے کتنی ہے. اور کوئی بھی کمپنی اگر آپ جانتے ہو تو ایک وقت میں اپنی ساری انویسٹمنٹ نہیں کر دیتی. کوئی بھی پروجیکٹ، بھلے وہ ڈیم کا ہو، بھلے وہ کنال کا ہو، بھلے وہ کوئی بھی روڈ انفراسٹرکچر کا ہو، ایک دن میں نہیں بنتا. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی حکومت، صوبائی حکومت یا کوئی بھی ادارہ اپنے سارے پیسے نکال کے کانٹریکٹر کو دے دے اور کہے کہ اب یہ بنا دو. ایسے نہیں ہوتا. ہمیشہ پورے سال کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے ایک رقم مختص کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اور جیسے جیسے پروگرس ہوگی اس طرح اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ حکومت کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی رہتی ہے اس کے پاس بھی پیسے آتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں سارے پیسے نہیں آ جانے. اور جس طرح سے پروگرس ہوتی رہے گی اس مناسبت سے وہ
پیمنٹ کرتی رہے گی اپنے کانٹریکٹرز کو. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یکمشت اتنا زیادہ پیمنٹ یا 50% بھی پیمنٹ کوئی نہیں کر سکتا. جتنی کر سکتے ہیں ہم نے اتنا ہی کام کروایا ہوگا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی صورت میں کانٹریکٹر وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا کسی بھی وجہ سے, تو آپ کا نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا آپ نے پیسے دے دیے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم. ریزن بینگ کہ اگر اس نے 25% کام کیا تو آپ نے 25% ہی پیسے دیے. 75% اس نے کام نہیں کیا تو 75% پیسے آپ نے نہیں دیے ہوئے. ہاں, جو آپ کا ٹائم کا لاس ہے وہ ہوگا, اس کے لیے آپ نے ایک نئے کانٹریکٹر سے ری نیگوشیٹ کر کے کام دوبارہ شروع کرانا ہے. لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ کام سے زیادہ پیسے دے چکے ہوتے تو آپ کا نقصان بہت زیادہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے بالکل وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈیفائن کیا. جتنا کام ہوگا, جتنی پروگریس ہوگی, اس کی انوائس ہوگی اور اسی کی پیمنٹ ہوگی. تو سب سے پہلا خطرہ کہ اگر ہمارا کانٹریکٹر بھاگ جاتا ہے, ہمارا کانٹریکٹر کام نہیں کرتا, اس قابل نہیں رہتا کہ کام کرے, تو اس کو سب سے پہلا جو جھٹکا لگے گا وہ ہے ٹائم ڈیلے. یہ ضرور لگے گا, لیکن لاس آف پیمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ پیسے لے کے نہیں بھاگا ہوگا. اس کو تو آپ نے پیسے ہی اتنے دیے تھے جتنے کہ اس نے کام کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم پروگرس انوائسنگ سے سب سے بڑا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں فائدہ بتا دیا, یہ ہے کہ ہم سارے پیسے ایک وقت میں اس کے لیے سائٹ پہ کر کے نہیں رکھتے. ہمارے پاس جیسے جیسے کلیکشن آتی جاتی ہے ہم لوگ اسی طرح سے آگے بھی پیمنٹ کرتے جاتے ہیں. اور لانگ ٹرم پروجیکٹس میں ہوتا یہی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ کیونکہ 1 سال سے زیادہ پہ محیط ہے, تو ہمارے پاس ہر مہینے کچھ نہ کچھ کلیکشن آ رہی ہے اور اس میں سے ہم کوئی حصہ اس پروجیکٹ پہ لگائے چلے جا رہے ہیں. تو جس طریقے سے ایک وینڈر کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اسے ہر مہینے پیسے مل رہے ہیں, سیلریاں وہ دے سک رہا ہے اور اپنے رینٹ بھی دے سک رہا ہے اور باقی اپنے سب کانٹریکٹرس کو بھی پیسے دے سک رہا ہے, مٹیریل سپلائرس کو بھی دے سک رہا ہے. اسی طرح سے جو مین کلائنٹ یا کسٹمر ہے اس کو یہ فائدہ ہے کہ اس نے اس کے لیے سارے پیسے جمع کرنے کے بعد کام نہیں شروع کیا. اس نے جیسے جیسے پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں وہ پیسے آگے لگا رہا ہے. اس میں دونوں پارٹیز کو, وینڈر کو اور آپ کے کلائنٹ کو, بے انتہا فائدہ ہوتا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے تمام لانگ ٹرم ہائی انویسٹمنٹ پروجیکٹس اس پروگرس انوائسنگ, پروگرس بلنگ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا اکنامک سائیکل چل ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پورے سال میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ اربوں روپے لگانے ہیں تو کیا ہم پہلے دن ہی وہ 1 ارب یا 10 ارب روپے اٹھا کے کسی کانٹریکٹر کو دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ کانٹریکٹر پہلے دن ہی وہ سارے کام نہیں کرے گا. وہ بتدریج کام کرتا رہے گا اور یہ سارے پیسے پہلے دن کلیکٹ کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے. یہ تخمینہ کہ 10 ارب روپے پورے سال میں لگیں گے وہ اس بیسس پہ ہے کہ اتنا کام ہوگا اور اتنے ہی پیسے ہم جو ہے پورے سال میں کمائیں گے. تو یہ اس کا پورا لب البواب ہے کہ ہم نے پروگرس بلنگ کیوں کرنی ہے, کیونکہ دونوں کو فائدہ ہو, وینڈر اور کلائنٹ کو, نمبر 1, اور نمبر 2 اکنامکلی بھی ہمارا کام پروجیکٹ وائز چلتا رہے, تمام لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کریں. اس کے لیے ایک سنگل یا 2 انوائسوں پہ کام نہیں ہوتا. اچھا, اس پورے سینیریو میں آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی وہ انڈسٹریز ہیں جن کا اس میں سب سے زیادہ مفاد وابستہ ہے. سب سے پہلے یقیناً کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں تمام پروجیکٹس ہمارے پروگرس بلنگ میں چلتے ہیں, بھلے وہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہوں, بھلے آپ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہے ہوں. ان بوتھ کیسز پروگرس بلنگ از دا نارم. یہی طریقہ کار. آپ اپنے گھر بنانے کے لیے بھی جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ پیسے اپنے کانٹریکٹر کو دیتے جائیں گے. جیسے ہی وہ گرے اسٹرکچر بنائے گا آپ نے اسے پیسے دینے ہیں, جیسے ہی وہ کھڑکی دروازے لگائے گا آپ نے اسے پیسے دینے ہیں, جیسے ہی وہ فرش ڈالے گا آپ نے اسے پیسے دینے ہیں, بجلی کا کام مکمل ہوا پیسے,
رنگ، پیسے، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروگرس انوائسنگ کیا ہے۔ اسی طرح ڈیم میں بھی جیسے جیسے پروگرس ہوتی جائے گی ہم لوگ اپنے کانٹریکٹرز کو پیمنٹ کرتے جائیں گے۔ سول ورکس ہو رہے ہیں، پیسے، جیسے ہی وہاں میکینیکل ورک شروع ہوئے اس کے پیسے، جب الیکٹریکل ورک شروع ہوئے اس کے پیسے، اور کیونکہ یہ اس کا دورانیہ سال سے بھی زیادہ محیط ہے، 5 سے 10 سال بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سارے پیسے آپ کے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف 10 years. And the best method to go about doing projects which involve large investment as well as long duration is progress invoicing. اس کے علاوہ اور کون سی انڈسٹری ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے جو کہ اس بنیاد پہ کام کرتی ہے؟ ایک اور انڈسٹری جو کہ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتی وہ ہے ڈیفنس انڈسٹری۔ ڈیفنس انڈسٹری وہ ہے جہاں بڑے جہاز، ایروپلین، ٹینکس اور یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد بیچی جاتی ہیں۔ جہاز 1 مہینے یا 2 دن میں تیار نہیں ہو جاتا، اس کی ایک بڑا لمبا ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، اور اس ٹیسٹنگ کے دوران جو خرچہ ہوتا ہے وہ تمام کا تمام پروگرس انوائسنگ کے تحت کور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری اندیکھی چیزیں بیچ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے، اس لیے ہمیں اس میں سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن تمام ممالک اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بھلے وہ راکٹ ٹیکنالوجی ہو، بھلے وہ ایروپلین ہو، بھلے وہ شپ بلڈنگ ہو، اس تمام میں انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور اس میں جو ریٹرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوم کی دفاع کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ایک پورا کا پورا پروگرس انوائسنگ پہ کام کرنے والا پروجیکٹ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے جو چھوٹا پروجیکٹ ہے وہ ہے آپ کی ویب ڈیولپمنٹ، یا کوئی بھی آپ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کسی سے کروائیں۔ پہلے دن کبھی بھی آپ اس کو پیسے سارے نہیں دیں گے، آپ اس کو ایک ایڈوانس دیں گے اور اس سے آپ اپنا کام شروع کروا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا یوزر انٹرفیس دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، پھر اس کی یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کرنی ہے، اور فائنلی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو کام پہ لگا دینا ہے، بھلے وہ ایپلیکیشن ہو، بھلے وہ کوئی سسٹم ہو۔ اس پورے پروسیس میں 1 یا 2 ہفتے نہیں لگتے بلکہ مہینے لگتے ہیں، اور ان مہینوں کو کور کرنے کے لیے ہمیں پروگرس انوائسنگ ہی سوٹ کرتی ہے۔ اگر پروگرس انوائسنگ ہوگی تو یہ کام بآسانی ہو سکے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ کانٹریکٹ میں بھی یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ مائل سٹونز ہیں جن کو آپ پورا کرتے جائیں گے، ہم ٹیسٹنگ کرتے جائیں گے، ہم اوکے کرتے جائیں گے، اور آپ کو پیمنٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو آپ سوچ سکتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہائی ہو اور ڈیوریشن لانگ ہو، آپ سمجھ لیں کہ اس کا بہترین حل اور ون ون سچویشن فار بوتھ the customer as well as the supplier and vendor is to go for a long-term progress billing, progress invoicing contract. کیونکہ یہ دونوں کی رسک میٹیگیشن کرتا ہے اور دونوں کو مدد کرتا ہے اس بات میں کہ وہ اپنا پورا بینیفٹ حاصل کریں فرام دا پروجیکٹ، کسٹمر اپنی سیٹسفیکشن سے اور وینڈر اپنے کام اور بر وقت پیمنٹ کے ساتھ۔ I hope you understood the basic concept behind progress invoicing.